खुदावंद के अजीम जलाली कादिर और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं अनिल वाशिंगटन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो ऐ मेरे अजीज़ों, हमेशा की तरह आज भी हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के मुतल्लिक़ सीखेंगे। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है जेविश वेडिंग, यानी यहूदियों की जो शादी की रसूमात हैं, उनका जो तरीक़ाकार है, जो ट्रेडिशन है उनका, आज हम उसके मुतल्लिक़ जानेंगे। तो ये मुमकिन तो नहीं है कि मैं तमाम चीज़ों को मुकम्मल तौर पर जो है वो बयान करूं, लेकिन उसमें छुपे हुए गहरे भेदों को जो हमारे लिए जो है ईमान अफज़ू चीज़ें हैं, मैं उनको ज़रूर बयान करूँगा। तो ऐ मेरे अज़ीज़ों, आज हम जेविश वेडिंग के मुतल्लिक़ सीखेंगे। तो जब हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को पढ़ते हैं, उसमें से पहला थस्सलुनीकियों उसके 4 बाब और 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत की जब हम तलावत करते हैं तो वहाँ मरकूम है, फिर हम जो ज़िंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करे और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, आमीन। तो है मेरे अज़ीज़ों, हम लूका 17वें बाब की 34वीं आयत से लेकर हम 37वीं आयत की भी हम तलावत करेंगे। तो खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में मरकूम है, मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात 2 आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से जब इन 2 हवाला जात को हम पढ़ते हैं तो ये बात हमें बखूबी मालूम होती है कि ये कलीसिया के ज़िंदा उठाए जाने के मुतल्लिक़ जो है खुदावंद यस्सु मसीह जो हैं वो बयान कर रहे हैं। खुदा का कलाम जो है वो इस बात के मुतल्लिक़ जो है वो हमें आगाह कर रहा है कि कितने जितने भी ज़मीन पर रास्तबाज़ ईमानदार लोग होंगे, ईमानदार होंगे, जिन पर मोहर होगी, वो आसमान में जो है वो ज़िंदा उठाए जाएंगे। यानी अगर इस दुनिया के अंदर 2 शख्स मौजूद हैं और वो एक ही जगह पर एक ही तरह का अगर काम कर रहे हैं या एक ही जगह पर मौजूद हैं, तो उनमें से एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम इस वक्त के मुतल्लिक़ पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी पेशन गोइयाँ, बहुत सी प्रोफेसीज़ जो हैं वो हमें नज़र आती हैं। तो यहाँ पर हुकूमती हों, सियासी हों, मौसमी हों या जंगो जदल की बात हो, हमें आज वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इस बात को ज़ाहिर कर रही हैं, हम पर इस बात को ज़ाहिर कर रही हैं कि वक्त नज़दीक है और वो पूरी हो रही हैं। यानी खुदा का कलाम इस बात को बयान कर रहा है कि एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यानी जो उसकी दुल्हन है वो उठा ली जाएगी और जो दुल्हन नहीं है, जो कलीसिया नहीं है, जो ईमानदार नहीं है, जिन पर मोहर नहीं है, वो इसी दुनिया में छोड़ दिए जाएंगे। तो जब हम खुदा के कलाम को मज़ीद पढ़ते हैं तो हमें ये बात मालूम होती है कि खुदा ने कौम बनी इसराइल को अपनी दुल्हन कहकर पुकारा है और यस्सु हमारा दुल्हा है और कलीसिया दुल्हन है। यानी यहाँ पर कलीसिया का उठाया जाना गोया ऐसा ही है जैसे एक दुल्हन जो है वो रुखसत होकर अपने दुल्हा के घर में जो है वो ज़िंदगी को बसर करती है। तो यहाँ आज हम यहूदियों की उन रवायात को, उन ट्रेडिशंस को या कस्टम्स को देखेंगे
جو ہزاروں سالوں سے یہودیوں کی ہر شادی کے اندر جو ہے وہ ہمیں روایات کے طور پر نظر آتی ہیں، اور یہ روایات کوئی نئی روایات نہیں ہیں، بلکہ یسوع مسیح کے دور میں بھی یہی روایات جو ہیں وہ معاشرے کے اندر جو ہیں وہ پائی جاتی تھیں، اور اسی طرح سے ان روایات کو فالو کیا جاتا تھا۔ تو اے میرے عزیزو، یہودی جب ہم یہودیوں میں ہم دیکھتے ہیں شادی کی رسومات، تو وہ 14 حصوں پر مشتمل ہے، اور انہیں بنیادی طور پر جو ہے وہ 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ کدوشین کہلاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ خوپا کہلاتا ہے، اور انہی حصوں کے اندر 2 بڑے حصوں میں جو ہے یہ 14 حصے جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو میں اس پر جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ یہودیوں میں جو ہے، اسرائیل قوم کے اندر جو ہے لڑکا جو ہے وہ اپنے لیے لڑکی کو خود چنتا ہے، وہ خود اپنے جیون ساتھی کی تلاش کرتا ہے، اور جس کا بھی وہ چناؤ کرتا ہے پھر اسے پرپوز کرتا ہے، اور اس کے بعد اس لڑکی سے جو ہے وہ اظہار کرتا ہے اور اس کی رضامندی معلوم کرتا ہے کہ کیا وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن لڑکی کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے خود جو ہے وہ دلہا چنے یا اس کی تلاش کرے۔ ہاں، وہ دلہا کی جانب سے جو بھی لڑکا اسے پسند کرتا ہے اور اس کا انتخاب کرتا ہے، اس کی آفر کو، اس کے پرپوزل کو وہ قبول یا رد کرنے کا مکمل اختیار جو ہے وہ اپنے پاس رکھتی ہے۔ تو اے میرے عزیزو، جب ہم یوحنا 15ویں باب کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ ہلیلویا۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج ہم مسیح کی دلہن ہیں، اور وہ ہمارا دلہا ہے، اور ہمارے دلہے نے ہمیں چنا ہے، اور یہ اختیار اس کے پاس ہے۔ اور یسوع مسیح کے دور میں بھی یہ تمام چیزیں اسی طرح سے رائج تھی جس طرح سے آج موجودہ دور کے اندر موجود ہے، اور یسوع مسیح جو ہیں وہ ان تمام چیزوں کو جانتے تھے کہ میں دلہا ہوں اور یہ دلہن ہے، اور انہوں نے نہیں بلکہ یہ چننے کا اختیار میرے پاس ہے۔ اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو ہے اپنے شاگردوں کو خود ان کے پاس جا کر جو ہے انہیں چنا۔ تو اے میرے عزیزو، جب ہم مزید آگے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا جب اپنے جیون ساتھی کے چناؤ کے بعد وہ اپنے گھر لوٹ کر جاتا اور اپنے ماں باپ کو بتاتا تھا کہ اس کا باپ جو ہے وہ جب اس کی بات کو سنتا کہ میرے بیٹے نے ایک جیون ساتھی کو چن لیا ہے، اور وہ اس کا باپ کبھی بھی انکار نہیں کرتا تھا، بلکہ اسے اپنے بیٹے پر اتنا بھروسہ ہوتا تھا کہ میرا لڑکا اس قابل ہے، میرا بیٹا اس قابل ہے کہ وہ اپنے لیے بہتر سے بہتر جیون ساتھی کو جو ہے وہ چن سکتا ہے اور اپنے لیے جیون ساتھی کا چناؤ کر سکتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر پھر کیتوبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ کیتوبہ کیا ہے؟ کیتوبہ کا مطلب ہے ویڈنگ کانٹریکٹ۔ جب لڑکا اپنے ماں باپ کو اس بات کے متعلق آگاہ کرتا تو
پھر جو ہے وہ لڑکے کے جو ماں باپ ہیں اور عزیز و اقارب ہیں وہ لڑکی کے گھر جا کر ملتے اور دونوں خاندان ایک ہی جگہ پر بیٹھ جاتے تھے اور تناول فرماتے۔ یہاں شادی کا کانٹریکٹ جو ہے وہ لکھا جاتا تھا، اور اس کانٹریکٹ میں جو ہے لڑکا اور لڑکی اپنی شرائط لکھواتے تھے، اور لڑکا لڑکی کی قیمت ادا کرتا تھا، اور یہ قیمت جو ہوتی تھی وہ لڑکی کا باپ مقرر کرتا تھا، اور یہ قیمت کانٹریکٹ کے اندر جو ہے یعنی کیتوبہ کے اندر جو ہے وہ ایک تمار پر جو ہے وہ لکھی جاتی تھی۔ تو اے میرے عزیزو، اسی لیے یہاں پر یوحنا 14 باب اور اس کی 15ویں آیت میں جو ہے یسوع نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دلہا جو یسوع ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر کیا کرو؟ عمل کرو۔ تو یہاں پر وہ شرائط ہیں، اور شرائط کیا ہیں کہ تم میرے حکموں پر عمل کرو اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو۔ تو یہاں پر بھی جو ہے ہمیں کیتوبہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جس طرح سے لڑکا اپنی شرائط اس میں لکھواتا کہ میری دلہن جو ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ وفاداری کرے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ اچھا رہے، وہ ہمیشہ میرا خیال رکھے، یا اور بھی جو بھی بہت سی شرائط ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح لڑکی بھی جو ہے وہ شرائط لکھتی تھی کہ دلہا ہمیشہ میرے ساتھ وفادار رہے، ہمیشہ جو ہے وہ میرا خیال رکھے۔ اسی طرح یسوع مسیح بھی یوحنا 14 باب اور اس کی 15ویں آیت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ تو اے میرے عزیزو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے کی جو قیمت ہے اس کا باپ ادا کرتا تھا۔ لڑکے کی قیمت جو ہے لڑکی کی جو قیمت ہے وہ لڑکے کا باپ ادا کرتا تھا۔ اور جب ہم پہلا کرنتھیوں اس کے 6 باب کی 20ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر مرقوم ہے، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باپ نے جو ہے وہ ہماری قیمت ادا کی ہے بیٹے کی جانب سے، بیٹے کی صورت میں، تاکہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ تو اے میرے عزیزو، جب لڑکی کا باپ زیادہ قیمت مانگتا تھا تو لڑکا اپنے باپ کو جو ہے وہ ایک الگ جگہ پر لے جاتا یا سائڈ پر لے کر جاتا اور اپنے باپ سے کہتا کہ یہ قیمت جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، یا یہ قیمت جو ہے یہ بہت ہی بڑی قیمت ہے۔ تو اسی طرح سے اے میرے عزیزو، یسوع مسیح نے بھی کلیسیا کی جو قیمت ادا کی ہے اپنے بیش قیمت خون کو بہا کر، اسی طرح سے وہ اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ گتسمنی باغ میں چلا گیا، الگ چلا گیا اور اپنے باپ سے ملا اور کہا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ پر سے ٹل جائے۔ تو اے میرے عزیزو، وہاں پر باپ کی مرضی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی باپ نے جو ہے وہ فدیہ، وہ قیمت جو ہے وہ ادا کر دی۔ تو اے میرے عزیزو، پھر ایک میز پر چاندی کا ایک پیالہ رکھا جاتا تھا اور اس پیالے میں مے کو ڈال دیا جاتا، اور پہلے اسی پیالے میں سے اس مے کو لڑکا پیتا اور اسی میں سے لڑکی پیتی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ روح میں جڑ گئے ہیں اور یہ
منگنی کہلاتی تھی، انگیجمنٹ کہلاتی تھی۔ پھر ربی عالم جو تھا وہ اس کانٹریکٹ کو جو تمہار پر لکھا جاتا تھا اس پر گواہوں کے دستخط کرواتا تھا، اور یہ گواہ جو ہیں دونوں اطراف سے جو ہیں ربی سمیت جو ہیں وہ 7 گواہ ہوتے تھے جن کے دستخط موجود ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد ربی جو ہے وہ 7 مہروں سے جو ہے اس کانٹریکٹ کو جو ہے وہ سیل کر دیتا تھا، وہ بند کر دیتا تھا۔ تو اے میرے عزیزو، جس رات یسوع مسیح پکڑوائے گئے وہ فسح کا دن تھا، اور دسترخوان پر، فسح کے دسترخوان پر چاندی کا پیالہ یسوع مسیح نے لیا اور اس میں مہ ڈالی اور خود بھی پیا، اور اسی میں سے اپنے شاگردوں کو بھی پلایا، انہیں دیا۔ جب یسوع دلہن کو لینے آئے گا تو وہ کانٹریکٹ لے کر آئے گا اور دلہن کو سونپ دے گا تاکہ اس منگنی کو جو ہے وہ نکاح اور رخصتی کے اندر جو ہے وہ بدلا جا سکے۔ جب ہم مکاشفہ 5ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے داہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا، اور مہروں کو کھولنے کے جو لائق نکلا وہی ہے جو داؤد کی اصل اور نسل سے ہے، اور جب وہ آئے گا وہی کانٹریکٹ جو 7 مہروں سے بند ہے وہی ہمارے سپرد کرے گا تاکہ ہماری رخصتی کی جا سکے۔ تو اے میرے عزیزو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لڑکے کا جو باپ ہے وہ اپنی بہو کو بیش قیمت جو ہے وہ تحائف دیتا تھا، اور وہ تحائف وہ اپنے بیٹے کی طرف سے دیتا تھا اور لڑکی اسے خوشی سے قبول کرتی۔ اسی طرح اے میرے عزیزو، جب یسوع آسمان پر اٹھائے گئے، ہمارا دلہا آسمان پر گیا، تو اس وقت خدا نے ہمارے لیے، کلیسیا کے لیے، مسیح کی دلہن کے لیے جو ہے ہمیں روح القدس کے وہ بہترین تحفے دیے، عنایت کیے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرے مددگار کو بھیجوں۔ یعنی باپ آج روح القدس کو بھیجتا ہے ان عظیم نعمتوں اور پھلوں کی صورت میں، وہ ہمیں تحفے دیتا ہے بیٹے کی جانب سے، ہمارے دلہا کی جانب سے، اس سے پہلے کہ ہماری رخصتی ہو وہ ہمیں لینے آئے۔ تو اے میرے عزیزو، پھر اس کے بعد جب دلہا کا باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی طرف سے بہت سے تحفے تحائف اپنی بہو کو دیتا تھا، پھر اس کے بعد فوراً رخصتی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ کم از کم 1 سال کے لیے جو ہے وہ دونوں کو الگ الگ اپنے گھروں میں ہی رہنا ہوتا تھا، اور وہ کسی بھی صورت ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے تحفے تحائف دینے اور لینے کے بعد جو ہے دونوں کو الگ کسی کمرے کے اندر جو ہے وہ 5 منٹ کے لیے جو ہے اکیلا چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے سے مل سکے، گفتگو کر سکیں۔ تو اے میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس 1 سال میں جو لڑکا ہوتا تھا وہ دلہن کے لیے جو ہے وہ جگہ تیار کرتا تھا، وہ سارے انتظامات کرتا تھا، وہ تمام چیزوں کو دیکھتا تھا، اور عموماً اس کی جو جگہ ہوتی تھی وہ اس کے باپ کے گھر میں ہی، یا تو کسی فلور کی صورت میں یا اسی گھر کے اندر جو ہے وہ اپنے لیے کوئی کمرہ تعمیر کرتا تھا۔ اسی لیے یسوع مسیح نے بھی یوحنا 14 باب 2 سے 3 آیت میں کہا کہ یسوع نے کہا کہ میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، کیونکہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے۔ تو اے میرے عزیزو، آپ کی منگنی ہو چکی ہے، کانٹریکٹ ہو چکا ہے، اب دلہا اور آپ کے درمیان صرف وقفہ ہے اس بات کا، کیونکہ آپ کا دلہا باپ کے گھر میں
جگہ تیار کر رہا ہے، مکان تیار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کو آ کر لے، تاکہ آپ ہمیشہ اپنے دلہا آسمان کی بادشاہی میں رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔